बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में हम उस 20 नुकाती अमन मंसूबे की बात करेंगे जो सदर ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मिलकर आज वाइट हाउस में अनाउंस किया है। और उसके जो चीज़ा नुकात हैं वो तो 20 हैं, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं हैं और उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो वजाहत तलब है। तो हम जो बात कही जा सकती है फौरी तौर पर वो ये है कि एक लिहाज से ये एक मुस्बत कदम ज़रूर है और इससे उम्मीद की जा सकती है कि फ़लस्तीन में अमन कायम होगा, जो नस्ल कुशीमा हो रही है वो ख़त्म होगी और फ़लस्तीनियों के हकूक़ जो हैं उन्हें मिल सकेंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब इस मंसूबे में नहीं दिया गया। मसलन पहला जो नुक्ता है वो तो यही कहा गया है कि जो ही जंग बंदी होगी जो है तो इसराइल जो है वो अपनी फ़ौजें हटा लेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हटाएगा। अब सवाल यह है कि सीज़ फायर जो है ये अरब ममालिक भी मुस्लिम ममालिक जो कहते रहे हैं, जो फ़लस्तीनी जो कह रहे हैं वो परमानेंट सीज़ फायर है, क्योंकि इससे पहले सीज़ फायर हुआ है। चंद महीने पहले की बात है, सीज़ फायर हुआ और इसराइल हमास दोनों ने उसको एग्री किया और फिर इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया। तो सीज़ फायर अगर परमानेंट नहीं है और इसराइल जब चाहेगा फिर हमला कर देगा तो फिर इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं इसमें जो सीधा बातें हैं वो अर्ज़ किए देता हूँ। पहला नुक्ता तो ये है कि 20 नुकात में से पहला नुक्ता ये है कि जो गज़ा का इलाका जो है उसको डी रेडिकलाइज किया जाएगा, उसमें जो इंतहा पसंदी है उसको ख़त्म किया जाएगा और उसमें जो दहशत गर्दी के जो हैं मौके, जो दहशत गर्दी के जो अनासर हैं उनसे साफ़ किया जाएगा। अब वो कैसे होगा इसकी कोई वजाहत इस पर नहीं है। उसके बाद ये कि इस पर इसकी मुआशी तरक्की की तरफ तवज्जो दी जाएगी। और तीसरा नुक्ता यह है कि इसराइली फोर्सेस जो हैं वो एक हद तक एग्रीड अपॉन लाइन के वहां तक वापस हट जाएंगी और इंतज़ार करेंगी कि जो उनके जो कैदी हैं हमास के पास जो जिंदा हैं या मर चुके हैं उनको वापस लेने के लिए वो इंतज़ार करेंगे और इस दौरान वो कोई बमबारी नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर वो चंद मील पीछे हट जाते हैं और इंतज़ार में है कि हमारे हॉस्टेज वापस मिल जाते हैं और उसके बाद दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे, उसको रोकने का मैकेनिज्म कोई नहीं है इसमें। उसके बाद ये कि जो ही इसराइल जो है वो इसको तस्लीम करने का ऐलान करेगा। अब जाहिर है कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उस पर बाय एंड लार्ज उसको हाँ कहा है, लेकिन उसको अपनी कैबिनेट से अप्रूवल लेनी होगी इसके लिए। तो कैबिनेट से अप्रूवल उसकी होगी नहीं होगी, क्योंकि उसके कुछ चंद वज़रा पहले ही कह चुके हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। ताहम उसको ये एश्योरेंस है कि अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसकी हमायत करते हैं, तो इसलिए उसकी गवर्नमेंट तो बच जाएगी अगर वो इसको मंजूर करता है। तो हम इसे और बहुत से नुकात भी हैं। और ये कि जो ही जो हैं ये हॉस्टेजेस जो हैं, जिनको कुछ लोग कैदी कहते हैं कुछ हॉस्टेज कहते हैं, वो वापस मिल जाएंगे इसराइल को। तो उसके बाद जो इसराइल हमास के लोग हैं उनको जो हथियार डाल देंगे और पुरअमन रहने के इंश्योरेंस दिलाएंगे, उनको जो है वो एमनेस्टी दी जाएगी। अब ये एमनेस्टी कौन देगा? अगर हुकूमत नहीं है वहाँ तो एमनेस्टी किसी तरफ से होगी? अमेरिका की तरफ से होगी, इसराइल की तरफ से होगी? कौन इसका इख्तियार रखता है? इसकी वजाहत इसमें नहीं है। उसके बाद अगला नुक्ता यह है कि जो ही ये सीज़ फायर होता है और हॉस्टेजेस वापस आना शुरू होते हैं तो फौरी तौर पर जो है वो एड बहाल कर दी जाएगी और एड जाएगी और हॉस्पिटल और बेकरीज और सारा कुछ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये है कि ये
جو یہ امداد اندر جانا شروع ہوگی، خوراک اور دوائیاں اور تعلیم کے لیے چیزیں اور ایجوکیشن کے لیے اور ہسپتال کی چیزیں جانا شروع ہوں گی، تو اس میں دونوں پارٹیز حماس اس سے مراد ہے یا اس سے پیلسٹینین اتھارٹی مراد ہے؟ ایک پارٹی تو اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کون ہے؟ حماس ہے، جو کہتے ہیں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا، تو پیلسٹینین اتھارٹی ہے۔ پیلسٹینین اتھارٹی کے بارے میں نیتنیاہو یہ کہہ چکے ہیں، آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کا ہم کوئی کردار قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ دو پارٹیز جس کی بات کر رہے ہیں کہ دیر ول بی نو انٹرفیئرنس فرام دا ٹو پارٹیز، تو وہ پھر دو پارٹیز کون سی ہیں؟ اور یہ جو ہے خوراک کا سارا مسئلہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ہوگا، یہاں یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ غزہ کو جو ہے وہ ٹیمپریری ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی ٹیکنوکریٹس کی، اور اس کے دو سٹیپ ہیں۔ ایک تو بورڈ بنے گا جس کے سربراہ جو ہیں وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں گے، اور ان کے نیچے جو ہے ٹونی بلیئر جو اسرائیل انگلینڈ کے برطانیہ کے فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ ہوں گے، اور اس کے نیچے پھر جو ہے وہ ایک بورڈ پورا بنے گا جس میں مختلف لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، اور اس کے نیچے پھر جو ہے ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جو کہ لوگوں کو جو ہے گراؤنڈ پر یہ جو سروسز ہیں وہ مہیا کرے گی، ان کو جو ان کے خوراک کا بندوبست ہے، ان کے ڈیولپمنٹ کا ہے، ان کی ایجوکیشن کا ہے، ان کے ہاسپٹلس کا ہے، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اب ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے ماتحت بنے گا، اور اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اس کی وضاحت نہیں ہے، اور بورڈ کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ کون لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں ہوں گے۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ فنڈنگ کا ہے کہ یہ بورڈ ہے یہ پیسوں کا بندوبست کرے گا، پیسے کون دے گا؟ اس کی جو تباہی وہاں ہوئی ہے بمبارڈمنٹ سے، اس کے لیے پیسے کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ امریکہ دے گا؟ اسرائیل دے گا؟ یورپین یونین والے دیں گے؟ یا عرب ممالک کے ذمہ پڑے گا؟ اس کی کوئی وضاحت اس میں نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا خرچ جو ہے وہ کون کرے گا، اور بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ حملہ نہیں کر دیا جائے گا؟ پہلے سال کوئی بنا ہوا تھا اور اس کو سارا تباہ کر دیا 2 سال کے اندر، ایک مکان ایک بلڈنگ اپنے بنیادوں پہ نہیں کھڑی وہاں۔ تو یہ اس چیز کی وضاحت اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ وغیرہ لائیں گے، اور وہاں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے روزگار دیا جائے گا، لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، وہ ساری باتیں اس میں ہیں، اور اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے گا۔ اور ایک اہم بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو نیتنیاہو کہہ رہے تھے کہ غزہ کو خالی کرایا جائے گا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ غزہ کو خالی کرایا جائے، وہ اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ کسی کو غزہ سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک وضاحت ہے اور جو خوش آئند ہے، اور اگر کوئی جانا چاہے غزہ سے تو اس کو جانے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کو واپسی کی اجازت بھی دی جائے گی، کیوں یہ نیتنیاہو کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم کسی کو غزہ میں کسی کو رہنے نہیں دیں گے، یہ سب لوگ یہاں سے نکل جائیں، اور جو یہاں سے نکلے گا اس کو جو ہے پھر واپس آنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب یہاں پر اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے مستقل طور پر یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور وہ یہاں پہ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی یہ کا بورڈ آف گورنر بنے گا یا جو انٹرنیشنل گورنمنٹ بنے گی، اس میں وہ کلیئرلی لکھا ہے کہ اس میں حماس کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی ہوگا نہ انڈائریکٹلی ہوگا، نہ دوسری کوئی ایسی آرگنائزیشن جو کہ شدت پسند ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا اس پہ۔ اب اور اس کو جو ہے پورا جو علاقہ پروسیس جو ہے اس میں غزہ کو ڈی ملٹرائز کیا جائے گا، وہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا۔ اب جو پولیس ہوگی اس کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا یہ اس کی ظاہر ہے یہ ڈیٹیلز کی باتیں ہیں جو اس میں پلان میں نہیں ہیں۔ اور جو ریجنل پاورز ہیں خاص طور پہ مصر، اردن، اور اس میں نام نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ترکی اور سعودی عربیہ، یہ جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ گارنٹی دی جائے گی کہ جو نیا جو غزہ جو بنے گا اس میں تمام نیبرز جو ہیں ان کو
کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی، مطلب وہی کہ یہاں سے کوئی جو ہے دہشت گردی کی کوئی کارروائی، کوئی وائلنس جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں کیا جائے گا، نہ اسرائیل کے خلاف کیا جائے گا، نہ ایجپٹ کے خلاف، نہ جارڈن کے خلاف. یہاں سے جب ڈی ملٹرائز سارا کر دیا جائے گا تو پھر ظاہر کہ پھر وہ کیا وہاں کیسی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ اس کا وہ قیام کیا جائے، وہ قائم کی جائے گی. یہ کیسے قائم ہوگی اس کی کوئی وضاحت اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بورڈ بنے گا، جب پھر دیکھا جائے کیسے ہوگا، بارڈر کنٹرول کریں گے وہ لوگ. اور ایک اور بات جس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور وہ خوشائند کہنے چاہیے، وہ کہ اسرائیل ول ناٹ آکوپائی اور انیکس غزہ، کہ غزہ پہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ نہ قبضہ کرے گا، نہ اس کو اپنے اسرائیل کا حصہ بنائے گا، جو کہ پہلے اسرائیل کہتا رہا ہے کہ غزہ کو جو ہے وہ ہم اس کا اپنا حصہ بنائیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ یہاں پر ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ ریویرا بنے گا اور بہت شاندار بلڈنگز بنے گی اور اس کو خالی کرایا جائے گا. تو وہ تو وہاں سے تو پیچھے ہٹ گئے یہ لوگ. اور اسرائیل کے لیے بھی یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل کی قبضہ نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل کا جو وہاں سے انخلا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. وہ اسرائیل کی فوج جو ہے خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے لیے کیا فریم ورک بنانا ہے، جو اس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے، وہاں اسلحے سے پاک کرنا ہے، ریڈیکلائزیشن سے ختم کرنا ہے. وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون سرٹیفائی کرے گا، اس سے کوئی میکانزم اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفینس فورسز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ وہاں سے پیچھے جائیں گی. اب یہ رفتہ رفتہ کتنے سال میں ہوگا؟ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ ریزولوشن موجود ہیں، اس کے بعد اوسلو ایکارڈ موجود ہے، اس کے بعد اور کئی معاہدے ہیں، کئی قراردادیں ہیں جو اس قسم کی موجود ہیں، لیکن کسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس پر عمل درآمد ہوگا، اس پہ جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں ہے. اور حماس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو ہے اس کو ختم ایکسیپٹ کر لیں. اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم آپ کو ختم کر دیں گے. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں، اسرائیل نے پوری قوت لگائی ہے، امریکہ نے پورے وسائل ان کو مہیا کیے ہیں، اور جتنی بمباری وہاں ہوئی ہے اتنی بمباری جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں ڈریسڈن میں بھی نہیں ہوئی تھی، ویتنام میں بھی نہیں ہوتی. پر اسکوائر فٹ کے حساب سے یا پر پرسن کے حساب سے اگر دیکھیں تو جتنے بم وہاں گرائے گئے ہیں، جتنی گولیاں وہاں چلائی گئی ہیں، اتنے گولیاں جو ہیں وہ وہاں پر بھی پر اسکوائر فٹ کے حساب سے، پر پرسن کے حساب سے ڈریسڈن میں اور ویتنام میں بھی نہیں چلائی گئی تھیں. 2 سال تک یہ ہے اس سے مسلسل کام ہو رہا ہے. اب 7 اکتوبر کو پورے 2 سال ہو جائیں گے. تو اب اس کی وضاحت جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. اور پھر یہ کہ وہ پھر لمبی بات ہے کہ جی ہم اس میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کرائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی سب مل جل کر رہیں. یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. 1,500 سال تک مسلمان، یہودی، عیسائی پرامن طریقے سے فلسطین میں اور شام میں اور ایران میں اور مصر میں اور ترکی میں اور مراکش میں رہتے رہے ہیں، اور اب بھی رہ رہے ہیں. تو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہمیں کہ انٹرفیتھ جو ہے وہ ڈائلاگ ہم سے کرائیں گے. اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف تو آئیں، کہ اس کی طرف آئیں. وہ مسئلہ اگر حل ہوگا تو پھر یہ باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں کرے گی. اور اگلی 19واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ فلسطینین اتھارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریفارم کرے، اس کی اصلاح کرے اپنی. اب یہ ایسا نقطہ ہے جس کی ایک تاریخ ہے. اوسلو ایکارڈ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو پیلسٹین اتھارٹی ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہی، اپنی ریفارمز نہیں کر رہی. اب ریفارمز کا معیار کیا ہوگا؟ کیا ریفارمز کرنی ہے آپ نے؟ اس کے لیے کوئی چارٹر دیا جائے، کوئی ڈیمانڈز دیے جائیں، کوئی لسٹ دی جائے کہ کیا ریفارمز کرنا چاہتے ہیں آپ، اور اس کا سرٹیفائی کون کرے گا؟ اگر اسرائیل سرٹیفائی کرنا تو وہ تو سرٹیفائی کبھی نہیں کرے گا.
اور اگر گورنر جو ہے بورڈ آف گورنر اس نے کرنا ہے تو اس کو اختیارات جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے. تو اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ڈائلاگ کرانے کی کوشش کرے گا. یہ اس میں آخری بات یہ ہے. تو وہ اٹس نائدر ہیئر نار دیئر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک مثبت قدم ہے. اس میں بہت ساری وضاحت طلب باتیں ہیں. فلسطینی ریاست جو کہ عربوں کا، مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کا بنیادی مطالبہ ہے، جس کو یونائٹڈ نیشنز کے قراردادوں میں، اوسلو میں ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اسرائیل مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، وہ اس کا کوئی حوالہ اس میں نہیں ہے. انڈائریکٹ سا ہے بہت آخر میں جا کے کہ جو فلسطین اتھارٹی ہے دے مے فائنلی بی ان پلیس فار اے کریڈیبل پاتھ وے ٹو پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ. یہ 19ویں نقطے میں ایک مے سے جو ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے تو پچھلے جو ہے وہ 78 سال سے ہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہت سی وضاحت طلب باتیں ہیں، لیکن اس کو ایک نقطۂ آغاز کے طور پہ اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، اور اس پہ جو ہے اب آگے بات اس پہ بڑھنی چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاملے میں سنسیئر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کی جو ہے وہ لڑائی ختم ہو، یوکرین میں لڑائی ختم ہو. یہ ان کا ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا. لیکن اب اس میں رکاوٹیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کی طرف سے رکاوٹ ہے، اور ان کو جو فلسطینی ہیں ان کی طرف سے بھی اپنے مطالبات ہیں. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس بات کا مثبت نتائج نکلے. اس کو آؤٹ آف ہینڈ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بات جو وضاحتیں ہیں وہ طلب کرنی چاہیے، اور اس پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.